बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख़ी तामीराती शोबे के लिए पैकेज अनाउंस किया। इस एमनेस्टी स्कीम के तहत कहा जा रहा था कि रोज़गार में इजाफा होगा, मईशत मुस्तहकम होगी और साथ ही साथ अब ये 30 दिसंबर को इसकी डेडलाइन है, 30 दिसंबर को ये पैकेज ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरानिए में रोज़गार कितना बढ़ा, मईशत कितना मुस्तहकम हुई, ये पैकेज किस तरह से चला, इसने किस तरह से काम किया, इस पर बात करने के लिए अकबर शेख, चीफ एग्जीक्यूटिव जामिन डेवलपर हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर शेख साहब, ये बताइएगा, अब तक जितनी देर में ये पैकेज चला है, 8 माह का तकरीबन तक टाइम फ्रेम है, इस सारे दौरानिए में पैकेज ने कितना काम किया? देखें, पहली बात तो ये है कि कोई भी बिज़नेस हो, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सेंटीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जहाँ के मुख्तलिफ सहूलियात दी गई हैं इस पैकेज के तहत, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस पैकेज की है वो ये है कि इसने इंडस्ट्री में बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट इंट्रोड्यूस किया है, लोगों की उम्मीदें बुलंद हुई हैं और जो जनरली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का कारोबार है जो बिल्कुल बैठ गया था साल 2 साल पहले, वो चल पड़ा है। और ये कारोबार जब चलता है तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये अपने साथ बहुत कुछ और लेकर चलता है। डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि ये कारोबार चलता है तो फिर कारें भी बिकती हैं, मोटरसाइकिलें भी बिकती हैं, घरों के कर्टन्स भी बिकते हैं और वगैरह वगैरह। शेख साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब का जो इफ़ेक्टिव सेलिंग पॉइंट था पब्लिक को इस पैकेज के पर्सपेक्टिव से, वो ये था कि लेबरर्स को, डेली वेजर्स को बहुत सी नौकरियां मिलेंगी, कि लोग कोविड के टाइम पीरियड के अंदर, ऐसे टाइम पीरियड पे जिनका चूल्हा नहीं जल रहा, उन लोगों को मजदूरी के मौके मिलेंगे और वो काम करेंगे। आपकी इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है? आपने कोई मजदूरों के पर्सपेक्टिव से कोई नंबर्स का कोई कैलकुलेट किया हुआ है? कोई आपको शॉर्टेज नज़र आ रही है? जिस तरह टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि हमें उतने मजदूर मिल नहीं रहे, हमारी अब डिमांड ज़्यादा है और मजदूर क्वालिफाइड कम है। आपकी इंडस्ट्री में ये मजदूरों वाला पर्सपेक्टिव कैसे आप देख रहे हैं? नेचुरली हर नया घर जो बनता है उसको वर्कर्स की ज़रूरत होती है और एस्टिमेट्स ये हैं कि हर घर डिपेंडिंग अपॉन साइज़ ऑफ द हाउस 5 से 10 जॉब्स क्रिएट करता है। तो अगर 1 लाख घर भी बनना नए शुरू हो जाएं तो 5 से 10 लाख जॉब्स वो क्रिएट करते हैं। लेकिन नए घर बनना शुरू हुए, नए प्रोजेक्ट्स आए इस तरह के इस अरसे में? नए प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली आ रहे हैं। जो फिगर्स हम देख रहे हैं फ़िलहाल, एक्चुअली इस वक्त प्लानिंग एंड अप्रूवल की स्टेज पे ज़्यादा काम है, कंस्ट्रक्शन की स्टेज पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन जो फिगर्स हम देख रहे हैं कि लाहौर में ही ऑलमोस्ट 2 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हर महीने अप्रूव हो रही है। अच्छा, इसको आप प्रोजेक्ट करें पूरे पंजाब में देखें तो 6 से 10 मिलियन पर मंथ कंस्ट्रक्शन, लेकिन शेख साहब नई कंस्ट्रक्शन अप्रूव हो रही है। यहाँ पे ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट और बड़ा अच्छा आपने वो उसका पैमाना भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन हमें तो ये देखना है कि अब जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज जो दिया गया था उसका कुछ हिस्सा तो चलता रहेगा, लेकिन जो टैक्स की छूट दी गई थी ज़मीन के ख़रीदारी के ऊपर, वो एमनेस्टी एक स्कीम थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ दूसरी तरह की कुछ फिक्स टैक्स रजीम है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर 31 दिसंबर तक, यानी अब से 2 हफ्ते बाद, क्या हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि जिसका वाकई फ़ायदा हो चुका है इंडस्ट्री को और उसके असरात हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आ रहे हो? ये आप बड़ी सही जानिब इशारा कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी बार बार यही कह रही है कि जो भी फैसिलिटीज़ इस स्कीम के तहत थी उनको कंटिन्यू किया जाए, कम से कम 1 साल तो ज़रूर ही कंटिन्यू किया जाए। बल्कि इंडस्ट्री का ख्याल है ये दिसंबर 22 तक इसको ले जाना चाहिए। इसमें ये देखें कि 3-4 किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। कुछ तो फैसिलिटीज़ हैं जो कि वैसे ही पेरेनियल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फिक्स टैक्स रजीम है, ये तो एक टैक्सेशन पॉलिसी है, इसको कंटिन्यूस करना चाहिए फिक्स टैक्स रजीम इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर। दूसरे इसमें मॉर्गेज फैसिलिटी है फॉर एग्जांपल। अगेन ये न सिर्फ ये कंटिन्यू होनी चाहिए बल्कि ये तो हर साल जैसे
پہلا اس سال ٹارگٹ ہے تقریباً 300 ارب کا، تو ہر سال اس میں 300 ارب کا اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز تھی اس میں جو آپ نے ذکر کیا ایمنسٹی کا، جی 111 ایگزمپشن کا، وہ ایمنسٹی کے بھی ہم سمجھتے ہیں دو پارٹس ہیں، ایک سپلائر سائڈ یعنی جو کہ ڈیولپرز یا بلڈرز کو دیتے ہیں، دوسری بائر سائڈ جو کہ گھر خریدنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو اسپیشلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو گھر خریدنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی جو کہ نسبتاً چھوٹے گھروں کے خریدار ہیں ان کے لیے تو اگین یہ لانگ ٹرم ارینجمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا پیسے کو آپ بلیک پیسہ نہیں کہہ سکتے، یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کہ سمپلی انڈاکومنٹڈ یا انفارمل سیکٹر کی میں آتا ہے۔ جی اور سپلائی سائڈ میں جو ایمنسٹی ہے اس پر میں سمجھتا ہوں اور انڈسٹری اگری کرتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے، لیکن کم از کم 1 سال کے لیے اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اگر گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور دیگر انڈسٹری کے لوگوں کی بات سن کے تو گورنمنٹ اس پروگرام کو شاید تھوڑا مزید کنٹینیو کرے، بٹ لیٹس امیجن کہ ورسٹ کیس سیناریو میں کہ گورنمنٹ یہ 31 دسمبر تک ہی یہ ایمنسٹیز اور فکس ٹیکس ریجیمز رکھتی ہے اور اس کے بعد ریورٹ کر جاتی ہے جو پری پالیسی یا پری پرائم منسٹرز انیشیٹو جو ماڈل تھا، تو کیا اس پیریڈ کے اندر اتنے پروجیکٹس یا اس طرح کے پروجیکٹس اپروو ہو چکے ہیں کہ آپ کا 2021 اور آگے کنسٹرکشن انڈسٹری اٹھے گی یا اٹھتی رہے گی، یا آپ کی انڈسٹری کی جو دوام ہے اور جو اس کے اندر لوگوں کی ملازمت ہے وہ اس چیز سے کنیکٹڈ ہے کہ یہ پروگرام اور سبسڈیز آگے بھی چلیں؟ نہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعی 30 دسمبر کو یہ پورا پیکیج ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی فلائٹ ہوگی جو کہ ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی گراؤنڈ ہو گئی۔ اچھا، سال ختم ہونے کے بعد اس کے اثرات جیسے آنے چاہیے تھے وہ بالکل نہیں آئیں گے، نہ صرف نہیں آئیں گے بلکہ میں نے جیسے سینٹیمنٹ کا ذکر کیا یہ ایک اس سینٹیمنٹ کو بھی کل کر دے گا اور جنرلی ہم وہی اسکوائر ون پر پھر کھڑے ہوں گے۔ تو اکبر شیخ صاحب کتنا اضافہ ہونا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو یہ جو اثرات ابھی تک آئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، کتنا وقت اور چاہیے، کتنا درکار ہے وقت؟ میں نے عرض کیا نا کچھ چیزیں تو ہیں جو کہ پیرینیل ہونی چاہیے، فکس ٹیکس رجیم پیرینیل ہونی چاہیے، یعنی میرا مقصد ہے ہمیشہ کے لیے کنٹینیو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مارگیج سائز میں اب آپ یہ دیکھیں، فار ایگزامپل مارگیج یا ہاؤسنگ فنانس کی بات کریں تو پاکستان میں ایک ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن ہے، اس کے بعد بینکس وغیرہ تو بالکل بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ریٹیل مارگیجنگ میں۔ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو 100 کے قریب صرف ہاؤسنگ فنانس کمپنیز ہیں۔ جی یہ اتنا بڑا گیپ ہے جو کہ ابھی ہم نے فل کرنا ہے۔ شیخ صاحب یہ ہمارے بینکس کو بھی کچھ رعایتیں دی گئی ہیں، ہمارے بینکس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اسٹیٹ بینک اس کو گورن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ پیسہ لازمی طور پر ٹنل سے گزر کے اس یعنی ہاؤسنگ سیکٹر تک آئے کی طرف۔ پرسنلی سپیکنگ مجھے پاکستان کے بینکوں پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کر کے چلا سکے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے یہ محض اشک شوئی ہے، شوشہ ہے، اصلاً کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا واقعی وہ پیسہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، ABCD کو لون مل رہا ہے گھر بنانے کے لیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بینکوں کا انٹینشن جو ہے بالکل کلیئر ہے اور بالکل پازیٹیو ہے، اور یہ پازیٹیو کچھ اس لیے بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا بڑا کڑی نظر ہے اس چیز پر، بڑے اسپیسیفک ٹارگٹس دیے گئے ہیں، کیونکہ بینکس جو آگے لینڈنگ کر رہے ہیں اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے ان کو کچھ لیکویڈیٹی دی ہے، اور اگر یہ ٹارگٹس اپنے میٹ نہیں کریں گے تو بینکس پر کافی پینلٹیز امپوز ہوں گی۔ اور اس وقت انٹرسٹنگ بات جو ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ نظر میں رکھیں کہ ہمارے بینکس کی ریٹیل کنزیومر مارگیج کی ایکسپرٹیز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اور پھر مارگیج کے ساتھ جو کہ سیکنڈری مارکیٹس ڈیولپ ہونی چاہیے وہ بھی ابھی نہیں ہے، تو بینکس خود تلاش کر رہے ہیں اچھے ڈیولپرز اور اچھی پارٹیز کو جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوں، اور خود بینکس اپروچ کر رہے ہیں پارٹیز کو کہ
فنڈز اویلیبل ہیں شیخ صاحب اس میں تو کچھ دیگر مسائل، قانون کے بھی مسائل ہیں، اس میں ریپوزیشن کا ہمارا قانون ابھی تک پراپرلی درست نہیں ہے، مارگیجز کے ساتھ ریپوزیشن کے بھی بینکس کے رائٹس ڈٹرمن کرنے پڑیں گے سر. لیکن یہ جو بات بار بار اس پرسپیکٹو سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے 5 لاکھ گھر کہے تھے، وہ کدھر گئے، وہ گھر کدھر بن رہے ہیں، وہ گھر تو ہے نہیں. ہم آئے دن سیاسی گفت و شنید تو اس پہ دیکھتے رہتے ہیں. آپ انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں، آپ کے خیال میں اس پالیسی سے کتنی امپروومنٹ آئے گی؟ وہ جو ایک پرائم منسٹر کا الیکٹورل پرومس ہے وہ کدھر تک پہنچے گا؟ آپ اگر اس کو کوانٹیفائی کریں نا، اب لاہور اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل، چونکہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں اس وقت، لاہور کی آبادی ہر سال 5 لاکھ بڑھتی ہے. اب 5 لاکھ کے لیے آپ کو 50,000 تو کم از کم گھر یا 60-70 ہزار گھر ہر سال چاہیے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں اس وقت مشکل سے ہاف آف دیٹ اماؤنٹ یعنی بنتے ہیں. تو ہمیں صرف لاہور میں ہی 50,000 گھر سال کے بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پاکستان میں 5 لاکھ گھر بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم مشکل سے 2.5-3 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. تو اگر ہم اس وقت لاہور میں جو 25,000 گھر بنتے ہیں، لاہور میں 25,000 کے بدلے 35,000 یعنی 10,000 گھر بھی ہم ایڈیشنل بنانا شروع کریں، یا ملک میں 1 لاکھ گھر بھی ایڈیشنل ہر سال بنانا شروع کریں، جو کہ بالکل ڈویبل ہے. 50 لاکھ کا ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں دیٹ واز مور لائک کہ وہ فکسنگ اے ڈائریکشن یا آپ ایک ڈریم کہیں. سر سوری قطع کلامی کی معذرت، لیکن تھوڑا سوال یہ ہے کہ اس پالیسی سے اس ڈریم پہ کتنا فرق پڑا ہے؟ کیا اس پالیسی کی وجہ سے وہ ڈائریکشن اچیویبل ہے، یا یہ پالیسی کنٹینیو کرے گی تو ہی اچیویبل ہوگی؟ انڈسٹری اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ اگر کنٹینیو کرے گی یہ پالیسی، اگر یہ سینٹیمنٹ کنٹینیو کرے گا، اگر یہ مارگیج فائنانس کی فنڈنگ اویلیبل رہے گی، اگر ٹیکس رجیم اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کی جائے گی، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو بھی یہ انکریمنٹس ہوں گی یہ کمولیٹیو ہوں گی. جی اگر ہم پہلے سال فار ایگزامپل اگر 50,000 ایڈیشنل گھر بناتے ہیں تو اگلے سال ہم 1 لاکھ گھر بنا رہے ہوں گے، اور سو آن. تو اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرس یہ بڑا سبسٹینشیل آپ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر اسپینڈنگ پاکستان میں تقریباً 15% آف GDP ہے، اور یہ ایکچوئل فگر ہے، ڈفرینٹ طریقے سے پیش کی جاتی ہے، یہ ایک ایکچوئل فگر ہے. اب صرف اگر آپ اس میں 10% انکریز کریں تو 1.5% آف GDP آپ کو صرف کنسٹرکشن سیکٹر گروتھ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور 10% کوئی بڑی بات نہیں، یہ 20% از کوائٹ اچیویبل. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی خواہش ہے یا انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ امپورٹڈ انپٹس کم استعمال ہوں، لوکل انپٹس استعمال ہوں، اور پھر یہ ایک ایکسپرٹیز ایسی ہوگی کہ جو نئی ٹیکنالوجی کو بھی لائے گی. ہم کنسٹرکشن سروسز کو ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے. اس کو اگر اس پش کو ہم کنٹینیو کر سکیں تو صرف کنسٹرکشن سیکٹر ہی ہماری اکانومی کو ریوائیو کرنے میں بہت مددگار ہوگا. پالیسی تو ایک چیز ہے، عام طور پر بڑی اچھی اچھی پالیسیاں خوبصورت ہم سنتے بھی ہیں پولیٹیکل لوگوں سے، ان کی امپلیمنٹیشن بالکل ایک دوسری چیز ہے، کیونکہ وہ وہی روایتی بیوروکریسی میں آ جاتی ہیں. بیوروکریٹک ہرڈلز جو ہیں وہ کتنا پریشان کن ہے ایک بلڈر کے لیے یا ایک گھر بنانے والے کے لیے؟ کیا ان میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ اس میں آئی ہے. اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ اس وقت ہمیں کوئی 3 اسٹیجز آف ریگولیٹر نظر آ رہے ہیں. ایک تو فیڈرل پروونشل ٹاپ لیول کا اسٹیج ہے، وہ تو بہت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، خصوصاً فیڈرل گورنمنٹ تو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ بھی بہت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. پھر آ جاتا ہے مڈل لیول. اس میں آ جاتی ہیں یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز، لاہور کے حوالے سے LDA ہے، CDA ہے، MDA ہے، مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے. ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں جو سینئر لیول ہے
یہ تو بہت زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اپروولس کے ہم فگرز دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ گرو کر رہی ہیں. منتھلی اپروولس کی جو فگرز ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سے نکل رہی ہیں. اس کے بعد جو تیسرا لیول آتا ہے وہ اثرات جو کہ فیسیلیٹیشن کے ہونے چاہیے تھے وہ ابھی تیسرے لیول پر میں سمجھتا ہوں نہیں پہنچے. مجھے امید ہے کہ یہ اس لیول تک بھی یہ فیسیلیٹیشن کی اسپرٹ پہنچ جائے گی, لیکن ابھی وہاں پر دشواریاں ہیں, لوور لیول پر دشواریاں ہیں. اور جیسے ہماری ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, ہم ریگولیٹرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. نافڈا نے بڑا اچھا کام کیا ہے, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ شیخ صاحب, بہتری ہوگی. پالیسی کی کنٹینیوٹی, ہمارے سامنے فیٹ ایف بھی ہے, ہمارے سامنے آئی ایم ایف بھی ہے. پرابلی ایمنیسٹی والا معاملہ ہونا تو چاہیے, ہم ان سے نیگوشیٹ کر کے آگے بڑھیں. اور فکس ٹیکس رجیم, یہ دونوں چیزیں ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو بنیادی پوائنٹس ہیں. ان کے بغیر کنسٹرکشن کا پیکج کیا آگے بڑھ پائے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا. بڑھے گا بھی تو کم بڑھے گا, پوٹینشیل پورا اچیو نہیں کر سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ یہ پیکج ایکسٹینڈ ہو جائے. اچھا, لیکن گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں, گورنمنٹ کو انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, ان کی اپنی ڈیمانڈس ہیں. لیکن پرائم منسٹر کی اپنی خواہش نظر آتی ہے کہ وہ اس پیکج کو بڑھانا چاہتے ہیں اور بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں. صحیح. تو بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے حبیب صاحب سعد اور آپ دونوں سے مختصراً, جس طرح سے اکبر شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے, ابھی ٹائم فریم مزید تھوڑا اور آگے جانا چاہیے تاکہ اس کے ثمرات بھی تو نظر آئیں ہمیں. دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈاکومنٹڈ معیشت ہے ہی نہیں, یعنی بہت چھوٹی ہے, اور ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ سیکٹر میں ہے. لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے, لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز بھی موجود ہے. جیسے اکبر شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس گھروں کی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب ہے انویسٹمنٹ کا ایک آپ کے پاس وینیو بھی موجود ہے. پولیٹیکل ول بھی ہے کہ وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ جناب میں کنسٹرکشن کرواؤں گا, یہ ایک سیکٹر ہے جو پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے چلے گا. سارے فیکٹرز موجود ہیں, لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ آگے نیگوشیٹ کیسے کرے گی فیٹ ایف کے ساتھ, کیونکہ فیٹ ایف ایک ایسا پرابلم ہے جو بار بار پاکستان کو ہانٹ کیے ہوئے. دوسرا, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کیا ڈیل کر سکتے ہیں, ہمیں کیسی اچھی ڈیل مل سکتی ہے. اگر ہماری نمبرز اگر دیکھیں بجٹ کے, ہم جس طرح ہمارا بجٹ اپیرنٹلی جا رہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن ہماری بہتر ہو رہی ہے, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھوڑی سی امپروو ہو رہی ہے, ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان فرق تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, ویسے کووڈ بھی ہے, یعنی کووڈ-19 کی صورتحال بھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ گیون ہماری پرفارمنس تھوڑی سی وہ بہتر ہو رہی ہے اور پھر کووڈ کا, تو اس میں حکومت کو ڈٹ کے آئی ایم ایف کے ساتھ اور فیٹ ایف کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو پیسہ پڑا ہے اس کو ان لاک کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو اکانومی میں لے کے آنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ غلط طریقے سے اسمگل ہو کے خدا نخواستہ کہیں ادھر ادھر پہنچے اور پھر دوسری خرابیوں کا باعث بنے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ. گورنمنٹ کو اب اسٹیپ لینا پڑے گا. دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا پڑے گا, لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے جسٹ بریفلی کہ جو ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کی پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں, جو نیگوشیٹنگ پاور ہے, وہ صرف ہماری پرفارمنس کی بیسس کے اوپر نہیں ہے, یا وہ صرف کووڈ-19 کی بیسس کے اوپر نہیں ہے, اس میں دیگر جیو پولیٹیکل سچویشن بھی انوالوڈ ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل الائز آپ کے کون سے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہے, اس کے اندر خطے کے حالات انوالوڈ ہیں, ہماری جو افغانستان ریلیٹڈ ایفرٹس ہیں وہ انوالوڈ ہیں. تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں بہتری کی طرف لے کے جائیں گی, لیکن پاکستان کو اپنے ڈومیسٹک ریسورسز سے اپنے ڈومیسٹک پرابلمس کی سولوشن ڈھونڈنی پڑیں گی. یہ ٹھیک ہے ایک ایمرجنسی سچویشن اس وقت چل رہی ہے, گورننس کے پچھلے 10-15 سال کافی خراب رہے, ہمارے جو نیشنل ایسٹس تھے وہ بینکرپٹ ہو گئے, جس میں پی آئی اے, اسٹیل مل, ریلوے, دیگر چیزیں تھیں. گورنمنٹ کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ زیادہ بڑا نہیں, جو ڈاک اکانومی ہے پاکستان کی یعنی نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو 2 سال ہو گئے, جس میں سے 1 سال ان کو شاید پہلا سال انہوں نے کہا کہ
پہلا سال تھا، کوئی زیادہ پتہ نہیں چلا، دوسرے سال میں کووڈ آ گیا تو ساری دنیا تھوڑی سی آف تھی، لیکن یہ ایکسکیوزز اب ایفیکٹولی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہے، ہمیں FBR کا ریفارم کرنا ہے، ہمیں ڈومیسٹک ریسورسز سے اپنے ڈومیسٹک پرابلمس ٹھیک کرنی ہے. میں ایک جملے میں کہتا چلوں کہ جب سے یہ سیاست کے اندر تھوڑی گرمی آئی ہے، تھوڑی شدت آئی ہے، تھوڑا آر پار کی گیم چلنا شروع ہوئی ہے، آپ نے ریئلائز کیا ہوگا کہ وہ جو ایک زمانے میں نیگوسیشنز چل رہی تھیں کہ شبر زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے ٹریڈرز کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ 50,000 سے کم کی اکانومی کو بھی ہم ڈاکیومنٹ کریں گے، آئی ڈی کارڈز دیں، آئی ڈی کارڈز نہ دیں، وہ جو ایک ایفرٹ چل رہی تھی وہ ہمارے پبلک ڈسکورس سے اس وقت مسنگ ہے. اس وقت ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ایز این میڈیا جنرلی اس پہ بات نہیں کر رہا، گورنمنٹ اس پہ جنرلی پریس کانفرنسز نہیں کر رہی، وہ فوکس نہیں ہے. جیسے ہم اس کووڈ سے نکل کے سیاسی تھوڑا سا ٹیمپریچر بہتر کی طرف جاتے ہیں تو اپنی ٹیکس ریکوری، ریونیو ریکوری جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو واپس فوکس کرنا. اور دیکھیں ہمارا ساتھ اس میں جو میری ایک ایز اے اسٹوڈنٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں ایمنیسٹی اسکیم نمبر 1 یہ آپ کو دینی ہوگی، اور یہ اوور آل نہیں ایک سیکٹر اسپیسیفک ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کا تھرسٹ ہے جس کی طرف وہ ہے. تو لہٰذا اس کو آپ دوسری ایمنیسٹی اسکیم سے اگرچہ کسی حد تک یہ مماثلت رکھتی ہے لیکن بہرحال آپ پیسہ کنسٹرکٹیو یوز میں لا رہے ہیں، خالی ڈیکلیریشن نہیں ہے. یعنی پیسہ یوز کریں گے تو آپ کو ایمنیسٹی ملے گی، بصورت دیگر نہیں ملے گی. تو لہٰذا ایک تو یہ اس کی اچھی بات ہے. دوسرا فکس ٹیکس ریجیم وچ آئی نو فار شیور کہ ہماری جو ٹیکس بیوروکریسی ہے نا اس کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں کہ فکس ٹیکس رجیم کو تو ختم کر دیں تاکہ بلڈرز کو گلے سے پکڑنے کا، نرخرے سے دبوچنے کا ایک موقع انہیں مل جائے، بصورت دیگر کیونکہ ان کے حلوے مانڈے بند ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا فکس ٹیکس رجیم بھی ایک کنٹینیو کرنی پڑے گی ہمیں. تیسری ہمارے اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ڈاکٹر رضا باقر صاحب کو اور انہیں واقعی پاکستان کی اکانومی کی سمجھ آ چکی ہو تو انٹرسٹ ریٹ تو نہیں، انٹرسٹ ریٹ نہیں، بینکوں کو انشور کر لیں کہ آپ نے پیسے دینے ہیں. جی جی یہ پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایگریکلچر فائنینسنگ پتہ کیسے ہوتی ہے کہ حکومت کہتی ہے ایگریکلچر فائنینس کرنا ہے، وہ آئیں گے جناب کسی بڑی 2-4 ایگریکلچر کمپنیوں کو لون دیں گے بڑے اور کہیں گے دیکھیں جی ایگریکلچر فائنینسنگ ہوگی اور کسان کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح بڑے بڑے بلڈرز کو لون مل جائیں اور وہ عام آدمی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سٹرکچرز وداؤٹ سولز نہیں بنانے، ہم نے خالی بلڈنگیں نہیں بنانی، ہم نے گھر بنانے. صحیح. بہرحال بہت شکریہ. چیف ایگزیکٹو زامن ڈیولپر اکبر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک کا وقت ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ اندرونی سیاست چل رہی ہے. ان خبروں میں کتنی صداقت ہے یہ جانیں گے حبیب اکرم صاحب سے. حبیب صاحب یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے کہانی تو میں آج آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں دراصل وہ ہماری ہی ایک کہانی کا فالو اپ ہے جو اسی پروگرام میں نے کی. تو اب میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں وہ چیزیں ایسے ہوئیں مزید انفارمیشن آئی تو بتاؤں آپ کو. آپ اندر کی سیاست کی صورتحال کا آپ اندازہ لگائیں، لیکن پہلے میں آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں، ان ناموں کو ذہن میں رکھیں. صحیح. عامر کینی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ظفر مرزا، جہانگیر خان ترین، فردوس عاشق امان، اجمل خان وزیر. آپ کو پتہ یہ سارے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کس وجہ سے نکلے. اور پاکستان تحریک انصاف میں اور پاکستان کی حکومتوں میں عام طور پر لوگوں کو بدنام کرنے کا رواج ہے، لوگوں کے اوپر الزام لگانے کا رواج ہے، اور بعد میں جب ان کی صفائی کا موقع آتا ہے تو حکومتیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، خود اپنی پارٹیاں غائب ہو جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہوا تھا. میں آج آپ کو اجمل خان وزیر کے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں ہٹایا گیا اور اس پروگرام میں پوری سٹوری سنائی تھی کہ کس نے کس کو کیا کیا. اب جناب مجھے پتہ یہ چلا کہ اجمل خان وزیر صاحب کے جو سابق مشیر تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے برائے اطلاعات، ان کے اوپر الزام لگا، ایک آڈیو آئی کہ جناب انہوں نے غالباً کسی سے پیسے کے لین دین کر رہے ہیں. ہم نے اس پروگرام میں بھی کور کیا، اس پروگرام میں اس کو کور کیا. اب ہوا یہ کہ جناب اس کی آگے رپورٹ، اس کے اوپر ایک 3 رکنی کمیشن بنایا گیا اور 3 رکنی کمیشن نے لوگوں کو بلایا اور بلا کے ابھی تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن میرے ذرائع نے تک ہم تک وہ رپورٹ کے کچھ حصے آ گئے. میں نے اب اس رپورٹ کو جب پڑھا تو میرے لیے بڑی اسٹانشنگ بات تھی کہ وہ رپورٹ بالکل بری کر رہی تھی اجمل خان وزیر کو.
کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 7 رکنی کمیٹی تھی اور اجمل وزیر اس کے کو آپٹیڈ ممبر تھے, تو لہٰذا 7 رکنی کمیٹی جو سرکاری تھی اس نے اشتہارات کے لیے 3 کمپنیوں کو سلیکٹ کیا, اور اس کے بعد اجمل کی غیر حاضری میں جو باقی 7 ممبر ملے انہوں نے اس پارٹی کو دے دیا. تو لہٰذا یہ کلیئر کٹ ہے, اور اس میں اب تک بائی دا وے کوئی پیسہ بھی نہیں گیا کسی کو بھی. اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو وہاں پر افسروں کو بلایا گیا, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ. اس میں پتہ چل گیا کہ جناب کچھ نہیں ہوا. البتہ ایک ممبر کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کا دروازہ استعمال کرنا چھوڑ دیا اور پچھلی گلی استعمال کرنا چھوڑ دیا. وہ کون؟ اب مجھے اب چھوڑ دیں, یہ نہ پوچھے کون تھے. اب خیر پتہ یہ چلا کہ ان کے اوپر پریشر ہی بہت ہے, کوئی ان کو پریشرائز کرا ہے, بٹ وہ اپنی جگہ پہ جمے رہے. اور انہوں نے لکھ دی رپورٹ کہ جناب اس میں ایسی کسی قسم کی کوئی کرپشن کا سلسلہ نہیں ہوا. اب پھر میں نے پتہ کرنا شروع کیا کہ آخر پھر یہ کھیل ہوا کیوں. پتہ یہ چلا کہ پھر میں نے کچھ ایسی آڈیوز بھی مجھ تک پہنچی اور جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ کس طرح جس کمپنی کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ پیسے دے رہی ہے, اس کمپنی کو ایک سیکٹری یہ فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے اپنا دفاع نہیں کرنا, یہ ایسے کا ایسے ہی چلا جائے گا, اور پھر میں تمہارے پیسے بھی تمہیں دے دوں گا. میں حیران پریشان. پھر مجھے یہ پتہ چلا, پھر میں نے سوچا کہ خالی ایک سیکٹری تو ایسا نہیں کر سکتا. پھر میں نے کچھ مزید پتہ کیا. پتہ یہ چلا, اس میں سیاست کے 2 چوہے نکلے چھوٹے چھوٹے, جو آپ کی خدمت میں پیش اس ٹیبل پہ چھوڑ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو خر کمر کا واقعہ آپ کو یاد ہے, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. جی. اس واقعے میں ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا اجمل کو. یہ اس واقعے سے پہلے کی بات ہے. اچھا. اب پاس جس میٹنگ میں یہ بنا تو وہاں پہ شاہ فرمان صاحب بھی بیٹھے تھے, گورنر کے پی. گورنر صاحب نے کہا کہ اس کو کیوں بنا رہے ہیں. انہوں نے نرمی سے کہا, لیکن بنانے والے چونکہ ایپیکس کمیٹی تھی اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں, اس کی وجہ کہ ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا نہیں, فلاں کو بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بناتے. بنا کے خر کمر کا جو پورا ریکنسیلیشن تھی وہ انہوں نے کی. صحیح. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ لیویز کا بھی ایک مسئلہ بنا تھا. لیویز کے لوگ جو ہے جب فاٹا کا انضمام ہوا تو وہ سارے کے سارے پشاور میں آ گئے اور انہوں نے دھرنے دیے. وہ مسئلہ بھی انہوں نے سالو کروا دیا. اب ہوا یہ کہ اچانک کوئی کسی نے ادھر ادھر سے بات چلائی کہ گورنر تو اس جیسے آدمی کو ہونا چاہیے کہ ان کے تعلقات اکراس دا پاور سینٹرز ٹھیک ہے, اور فاٹا سے ان کا تعلق بھی ہے, فاٹا کو سمجھتے بھی, تو لہٰذا ان کو گورنر بنا دیا جائے. صحیح. اب جناب پھر ہوا یہ, اب آپ اس کو اس حصے سے جوڑے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اس وقت جب ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم کو یہ آڈیو کس نے دی, یاد ہے؟ جی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آفس میں بیٹھ کے شاہ فرمان صاحب نے دی. جی بالکل ایسے ہی. اب آپ کو سمجھ میں آئی؟ بالکل. تو شاہ فرمان صاحب کی جو آڈیو تھی, وہ جو آڈیو تھی ان تک کیسے پہنچی؟ اب اس چیز کا ذکر کمیشن نے نہیں کیا. پھر یہ بھی کہ وہ ریکارڈ کس نے کی, اس چیز کا ذکر بھی کمیشن نے نہیں کیا. اور ساتھ مجھے اب یہ اس بارے میں مشہور نہیں, مجھے کسی نے بتایا کہ قانوناً یہ معاملہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے کسی آڈیو کو بنیاد بنانا ہے تو یا ویڈیو کو بنیاد بنانا ہے تو قانونی طور پر آپ کو اوریجنل ریکارڈنگ ڈیوائس, اوریجنل لوکیشن اور اوریجنل چیزیں قانونی طور پر یہ چاہیے. اور پاکستان کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آڈیو یہاں پر وہ اس کی فرینزک انالیسس ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آڈیو کی یہ چیزیں دستیاب بھی نہیں, اور آڈیو کا فرینزک انالیسس کرنا مشکل ہے. اب آپ ذرا سوچیں, اب مجھے اجمل وزیر کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے بدنام کر دیا. جی بالکل. عامر کیانی پہ کوئی الزام لگایا, وزیر صحت تھے نا, کیانی صاحب کو الزام لگایا, الزام لگا دیا, بدنام کر دیا, کچھ ہوا؟ صحیح, کچھ نہیں. فردوس عاشق کوان پہ الزام لگے, کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر کون کس کے خلاف کیا کر رہا ہے. ویسے مجھے باقیوں کے بارے میں بھی پتا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ آج آپ کو بتا دوں کہ اصل میں حالات کیا ہو رہے ہیں. صحیح, اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ تو سازشیں ہوتی بھی ساتھ نظر آ رہی ہیں. آپ کی بھی رائے لیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। साद हबीब साहब ने जो 4-5 नाम हमारे सामने रखे, अजमल वज़ीर खान की कहानी का खुलासा हमें सुनाया, बात इख्तलाफ से साजिशों तक पहुँच गई। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस तरह की लेग पोलिंग होती है, इसके अंदर क्या दो राय हो सकती हैं। कोशिश होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की कि इस तरह की लेग पोलिंग ना हो। लेग पुलिंग इज अनदर थिंग, ये तो आप देखें ना जिस ये तो तरह बहुत ज़्यादा है proofs ना। सामने मैं आए। गुजारिश करूं कि जब अजमल वज़ीर खान साहब के बारे में बात आई थी तो हबीब साहब ने और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने इस पे कुछ डिस्कशन की कि बड़ी अनबिलीवेबल सी बात थी कि अजमल वज़ीर खान साहब को हम जानते हैं, इतने अरसे से उनका काम देख रहे हैं, हमेशा उनकी तारीफ़ की जाती है। उन्होंने जिस तरह केपी को प्रोजेक्ट किया, केपी की गवर्नमेंट का दिफा किया, उस तरह तकरीबन कोई और शख्स नहीं कर सका। कि इट्स वेरी अनलाइकली कि उन्होंने इस तरह की किसी छोटी बात के अंदर इस तरह की पैसे ले लिए इलीगैलिटी ली होगी या पैसे लेके कहा होगा मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिलवा देना, ये बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन हबीब साहब, मैं गुजारिश करूं कि हबीब साहब ने ना अभी भी आपको कहानी जो पूरी है कहानी वो नहीं सुनाई? पूरी नहीं सुनाई। अच्छा। हबीब साहब ने शुरू में कुछ नाम लिए थे, उन नामों में जहांगीर तरीन साहब का भी नाम था, उन नामों में फिरदौस आशिक अवान साहबा का भी नाम था, जफर मिर्जा साहब का भी नाम था। हबीब साहब ने जो भी आपको कहानी सुनाई है ना, इनमें से बाकी की कहानी में ये वाले नाम मिसिंग है। मैं सिर्फ इतना ही सी गुजारिश करूंगा कि कहीं ये ताने बाने मिलते भी हैं इन दीगर नामों से जिनका हबीब साहब ने तज़किरा नहीं किया। मुझे उम्मीद है, क्या यकीन है कि जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी तो हबीब साहब बाकी की डिटेल्स भी बताएंगे। लेकिन ऐसा अहम ही है तरीन हबीब बात है साथ बात यह है कि पाकिस्तान में आप मुकदमा जब किसी पे दर्ज कराते हैं ना, तो इसलिए नहीं कराते कि ये वाकई जुर्म है। नहीं, उसको से बदनाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ख्वार करने के लिए, उसको रुसवा करने के लिए आप मुकदमा दर्ज मैं एक कराते जुमला कहूं हबीब साहब की इजाजत से, बात यह है, सिर्फ एक मुकदमा जो दर्ज हुआ वो अदालत तक जाके उसकी सजा हुई, वो सिर्फ बदनाम करने के लिए दाखिल नहीं हुआ था, उस पे अदालत की सजा हो कहता हूं चुकी हर मुकदमे को ऐसा करना चाहिए। उसके अलावा बाकी मुकदमे तकरीबन ऐसे ही लगे। आप पीटीआई के लोगों पे इल्जाम लगाए ना, लगाए, लेकिन आप अपने लोगों के साथ ही ये करेंगे जी। इसका मतलब यह है कि बाकी फिर आपके दर्ज किए हुए मुकदमात की अहमियत क्या रह जाती और पूरी गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी पूरी गवर्नेंस ठीक हो गया। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.